बाब निकाह की तरगीब का बयान। निकाह को अल्लाह ताला ने अपने इनामात में शुमार किया। इरशाद बारी ताला है कि तर्जुमा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियाँ पैदा की और तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए। सूरत अन-नहल आयत नंबर 72। शेख अब्दुल रहमान सादी इस आयत में फरमाते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर अपने अजीम एहसान के मुतालिक खबर दे रहे हैं कि इसने इनके लिए बीवियाँ बनाई ताकि वो इनसे इत्मीनान व सुकून हासिल करे, और इनके लिए इनकी बीवियों से औलाद पैदा की जिसके ज़रिए इनकी आंखें ठंडी होती हैं और वो बच्चे इन वालिदैन की खिदमत करते हैं और इनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। पसंदीदा औरतों से निकाह का हुक्म। इरशाद बारी ताला है, जो औरतें तुम्हें पसंद हो इनसे निकाह कर लो। सूरत निसा आयत नंबर 3। निकाह के ज़रिए फ़क्र व फाके का खात्मा। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, तुम में से जो मर्द औरत बेनिकाह हो और इनका निकाह कर दो और अपने नेक बख्त गुलाम और लोनियों का भी अगर वो फ़कीर व मुफलिस होंगे तो अल्लाह ताला इन्हें अपने फ़ज़ल से गनी बना देगा। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। शेख अब्दुल रहमान सादी इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, अल्लाह ताला अवलिया और गुलामों के मालिकों को हुक्म दे रहे हैं कि जो इनकी ज़ेर सरपरस्ती गैर शादीशुदा अफराद हैं इनका निकाह कराए, और वो ऐसे अफराद हैं जो जोड़ा न हो, खवा वो मर्द हो, शोहर दीदा औरतें हों या कुंवारी औरतें। लिहाजा करीबी शख्स और यतीम के वली पर वाजिब है कि अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद में से निकाह के मोहताज लोगों का निकाह कराए। नीज़ इस आयत में निकाह की तरगीब दिलाई गई है और ये वादा किया गया है कि शादी करने वाले के लिए फ़क्र के बाद गिना है। इब्न अरबी रहमुल्लाह इस आयत, अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह इन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा के मुतल्लिक़ दो कौल है। एक ये कि अल्लाह इन्हें अपने फ़ज़ल से निकाह के साथ गनी कर देगा, यानी गिना से मुराद निकाह ही है, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, और अगर वो अलहदगी इख्तियार कर ले तो अल्लाह इन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा, यानी किसी और से निकाह करा देगा। सूरत निसा। दूसरा कौल यह है कि अल्लाह इन्हें माल के साथ गनी कर देगा, यानी निकाह के ज़रिए अल्लाह का इनका फ़क्र दूर कर देगा। सलफ़ की एक जमात ने इसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मुतल्लिक़ मरवी है कि इन्होंने फरमाया, ऐसे शख्स पर मुझे ताज्जुब है जो निकाह की रग़बत नहीं रखता, हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह इन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। निकाह बायसे राहत व इत्मीनान। इरशाद बारी ताला है कि तर्जुमा, इस अल्लाह की निशानी में से है कि इसने तुम्हारी ही जिन्स से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम इनसे आराम पाओ। इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर फ़िक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियाँ हैं। सूरत रूम आयत नंबर 22। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी अशिया में से मेरे दिल में औरतों और खुशबू की मोहब्बत पैदा की गई है और नमाज को मेरी आँखों की ठंडक बनाया गया है। ये रिवायत सही है। सुनन नसाई। निकाह गुज़श्ता अम्बिया की सुन्नत है। इरशाद बारी ताला है कि हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके हैं
اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 38۔ نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، پس جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا شادی کر لو، کیونکہ اس امت کے بہترین شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بیویاں تھی۔ بخاری۔ نکاح نہ کرنے والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قطع تعلقی کا اظہار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناگا نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ تم نے ہی یہ باتیں کہی ہے؟ خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، رات میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ بخاری مسلم۔ نکاح نصف دین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرے۔ یہ روایت حسن ہے۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نکاح ایک عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کا نصف دین مکمل ہوتا ہے اور جس کے ذریعے انسان اپنے رب سے بہترین پاکیزہ حالت میں ملاقات کرے گا۔ پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنے والے کے لیے مدد الہی کی نوید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، ایک وہ مکاتب غلام جو مکاتب کی مقررہ رقم ادا کرنا چاہتا ہے، دوسرا ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی چاہتا ہے، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یہ روایت حسن ہے۔ نکاح محبت و الفت کا بہترین ذریعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ صالح بیوی دنیا کا بہترین سامان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کا بہترین سامان صالح بیوی ہے۔ صحیح مسلم۔ صالح بیوی آدمی کی خوش بختی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اولاد آدم کی خوش
خوش بختی سے ہے اور 3 بدبختی سے۔ اولاد آدم کی خوش بختی کی چیزیں یہ ہے: صالح بیوی، صالح رہائش اور صالح سواری، اور اولاد آدم کی بدبختی کی چیزیں یہ ہے: بری بیوی، بری رہائش اور بری سواری۔ یہ روایت صحیح لگائی رہی ہے۔ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت امت کے باعث فخر کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نکاح کرو، بلا شبہ میں روز قیامت تمہاری کثرت کے باعث امتوں پر فخر کروں گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب نکاح کے احکام کا بیان۔ ہر صاحب استطاعت کو نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور جسے استطاعت نہ ہو اس کے لیے روزے کا اہتمام و التزام ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ یہ روایت حسن ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حاصل کلام میں ہے کہ نکاح سنت موقدہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی کسی قسم کو مباح بنایا جائے۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: پہلے حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایسے شخص کے لیے نکاح کا حکم ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو اور اس کا نفس اس کا شوق بھی رکھتا ہو۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نکاح مشروع ہے۔ ہمارے اصحاب نے اس کے وجوب میں اختلاف کیا ہے، اور مذہب میں مشہور قول یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی نکاح چھوڑنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے سے خائف ہو، تو ایسی صورت میں یہ واجب ہوتا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہم بستری پر قادر ہر شخص پر واجب ہے کہ اگر وہ شادی کی طاقت رکھتا ہے تو شادی کر لے، اور اگر کوئی قیدی لونڈی خریدنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے خرید لے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ ان دونوں کاموں سے عاجز ہو تو بکثرت روزے رکھے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ: ایسا نوجوان جو شادی کی ذمہ داریوں اور حقوق زوجیت کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کرائے، یہی سنت ہے۔ مذکورہ بالا احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس نکاح کی طاقت ہو اسے ضرور نکاح کرانا چاہیے۔ پہلے حدیث میں نکاح کے لیے قوت با کا ذکر کیا گیا ہے۔ قوت با کے متعلق اہل علم کے مختلف آراء ہے، جن میں سے چند ایک کا ذکر حسب ذیل ہے۔ خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں: قوت با سے مراد نکاح ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد جماع ہے۔ البانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس سے جماع اور نکاح کی ضروریات دونوں کی استطاعت و قدرت مراد لی جا سکتی ہے۔ جس میں نکاح کے اخراجات کی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کسی قسم کے گناہ میں ملوث ہونے سے بچے اور پاک دامن رہنے کی کوشش کرے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: جو لوگ اپنا نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ سورۃ النور آیت نمبر 33۔ نیز ایسے حضرات کو بکثرت روزے رکھنے چاہیے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ
فرماتے ہیں جو شخص فقیر ہو اور شادی کے اخراجات کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے اس عمدہ سنت نکاح کو چھوڑنے کی رخصت ہے۔ عبدالعظیم بدوی کہتے ہیں جو شخص نکاح میں رغبت رکھتا ہو لیکن اس کے اخراجات سے عاجز ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے۔ جس صاحب استطاعت کو بدکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہو اس پر نکاح فرض ہے۔ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ زنا اور اس کا باعث بننے والی تمام اشیاء حرام ہیں، جیسے کہ قرآن میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، سورۃ الاسراء۔ اسی طرح حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ علاوہ ازیں زنا کی حرمت پر اجماع بھی منعقد ہو چکا ہے۔ چونکہ حرام سے اجتناب واجب ہے اور جب یہ اجتناب صرف نکاح کے ذریعے ہی ممکن ہو تو نکاح بھی واجب ہوگا، جیسے کہ یہ اصول ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، جو عمل کسی واجب کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے، لہذا وہ تمام دلائل جن سے وجوب نکاح پر استدلال کیا جاتا ہے انہیں اس پر محمول کیا جائے گا، اور ان میں سے چند حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ترجمہ: ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، سورۃ النساء آیت نمبر 3۔ پوائنٹ سیکنڈ، تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، سورۃ النور۔ پوائنٹ تھرڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں، اور شادی کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کے باعث امتوں پر فخر کرنا چاہتا ہوں۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اپنے نفس کو گناہ سے بچانا صرف نکاح کے ذریعے ہی ممکن ہو تو یہ واجب ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب کوئی شخص دین یا دنیا یا ان دونوں میں ہلاکت یعنی کسی بڑے گناہ یا نقصان سے خائف ہو تو اس پر نکاح ضروری یعنی واجب ہے، اور اگر وہ کسی چیز سے بھی خائف نہ ہو اور حالت معمول پر ہو تو امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ نکاح مباح ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ نکاح مستحب ہے۔ سید سابق رحمہ اللہ کہتے ہیں نکاح اس پر واجب ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اس کا نفس اس کا شوق رکھتا ہو اور اسے زنا و بدکاری میں ملوث ہو جانے کا خدشہ بھی ہو۔ مزید رقم تراز ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری موت میں صرف 10 دن باقی رہ جائے اور مجھے علم ہو جائے کہ ان ایام کے آخر میں فوت ہو جاؤں گا اور ان ایام میں میرے پاس نکاح کی طاقت بھی ہو تو میں فتنہ میں مبتلا ہونے کے خدشے سے نکاح کر لوں گا۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے نکاح سنت ہے اور صاحب استطاعت کے لیے اس کی ترغیب دی گئی ہے، البتہ بعض لوگوں کے حق میں یہ فرض ہو جاتا ہے جب کہ وہ اپنے نفس پر کسی برائی میں مبتلا ہو جانے سے خائف ہوں اور نکاح کے خرچ کی طاقت بھی رکھتے ہوں۔ عبدالعظیم بدوی کہتے ہیں نکاح سنت موقدہ ہے لیکن اس صاحب استطاعت پر واجب ہے جو اپنے نفس پر زنا و بدکاری کا ملوث ہو جانے سے خائف ہو۔ جو قوت جماع سے محروم ہو اس پر نکاح حرام ہے، یعنی جو جماع و ہم بستری کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اس پر نکاح حرام ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا مقصد یقیناً عورت کو اذیت و ضرر پہنچانا ہی ہے، اور قرآن میں ہے کہ اور انہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے مت روکے رکھو، سورۃ البقرہ، اور ایک دوسرے مقام پر ہے کہ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، عورتوں کو ضرر نہ پہنچاؤ، سورۃ الطلاق۔ علاوہ ازیں بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص حسن معاشرت اختیار نہ کر سکے تب بھی وہ نکاح نہ کرائے، کیونکہ قرآن میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں سے حسن معاشرت اختیار کرو، سورۃ النساء۔
ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نکاح کے معاملے میں لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ اگر وہ نکاح چھوڑ دے تو اپنے نفس پر کسی گناہ میں مبتلا ہو جانے سے خائف ہے تو ایسے شخص پر نکاح واجب ہے۔ دوسرا وہ جس کے لیے نکاح مستحب ہے، وہ ایسا شخص ہے جس میں شہوت تو ہو لیکن وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے معمون ہو تو ایسے شخص کے لیے دیگر نفل عبادات میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ تیسرا وہ شخص جس میں شہوت ہی نہ ہو یا تو اس لیے کہ اس میں شہوت تخلیق ہی نہیں کی گئی، جیسی اونین جو پیدائشی طور پر ہی قوت جمع نہ رکھتا ہو، یا پھر بڑھاپے یا کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے اس کی شہوت ختم ہو چکی ہو۔ ایسے شخص کے متعلق دو آراء ہے۔ ایک یہ کہ اس کے لیے نکاح مستحب ہے ان تمام دلائل کے عموم کی وجہ سے جن میں ترغیب نکاح کا ذکر ہے، جنہیں ہم پیچھے ذکر کر آئے ہیں، اور دوسری یہ کہ ایسے شخص کے لیے اس کے لیے تنہائی اختیار کرنا افضل ہے کیونکہ وہ مصالح نکاح کو انجام نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو کسی اور سے شادی کرنے سے رکاوٹ بنتا ہے، اسے ضرر و نقصان پہنچاتا ہے اور اسے صرف اپنے لیے ہی روکے رکھتا ہے۔ سعید سابق رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے نکاح حرام ہے جو نہ نکاح کی طاقت رکھتا ہو اور نہ ہی اسے نکاح کا شوق ہو اور مزید برآں وہ ہم بستری اور خرچ میں بھی عاجز ہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے کہ اگر وہ خاوند کے حقوق ادا نہیں کر سکتی یا اس میں کوئی ایسی وجہ ہے جو اس کے لیے استمتاع سے رکاوٹ ہے، یعنی وہ پاگل ہے، جذامی یا برس والی ہے یا اس کی فرج میں کوئی بیماری ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملے کی وضاحت کرے، دھوکہ نہ دے۔ جیسے سودا بیچنے والے پر واجب ہے کہ اپنے سودے کا عیب واضح کرے، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے میں عیب پائے تو اس سے رد کا حق حاصل ہے۔